आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से पहला सैमुअल उसका दूसरा बाब 27 आयत से 36 आयत तक है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में से हम सिर्फ ये विर्द आप घर में जाकर तलावत करें, लेकिन हम यहाँ 29, 30 और 31 आयत पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, बस तुम क्यों मेरे उस ज़बिया और हदिया को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो, और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त करता है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। इसलिए खुदाम इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदाम फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूँगा, कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि अक्सर आप जब बाइबल मुक़द्दस की तलावत करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपने जब ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको हैरत होगी कि एली काहिन के बच्चे जो कुछ करते हैं, तो उसके बाद ना सिर्फ एली काहिन भी को सज़ा मिलती है, बल्कि खुदा फरमाता है कि मैं तेरी नस्ल को क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो आज कलाम मुक़द्दस में हम सीखेंगे कि जो बरक़ात खुदा ने हमें दी हैं उनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके हम खुदा के आगे जवाब दें। खुदा ने जो बरक़ात मुझे दी हैं, आपको दी हैं, और जब हम उनको यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि हम सब खुदा के आगे जवाबदेह हैं। खुदा के कलाम में आप सीखते हैं कि खुदा ने एली काहिन को ये एक रिस्पेक्ट बख्शी कि वो सरदार काहिन है, और ये पीछे से खुदा ने हारून की नस्ल को ये इज़्ज़त बख्शी। तो खुदा के कलाम में हम ये सीखते हैं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मौका था कि अगर आप खरूज की किताब 28 बाब का मुताला करें तो अगर आप सरदार काहिन का जो अफूद था, वो लिबास का अगर आप जायज़ा लें तो आप हैरत अंगेज़ सोने से बड़ा हुआ, उसके ऊपर 12 पत्थर और वो आली शान लिबास था जो सरदार काहिन पहनता था। फिर सिर्फ सरदार काहिन को ही ये हक था कि वो खुदा से जाके वो पाक तरीन मकान में मिले। ये इस पूरी कौम के अंदर ये बहुत बड़ा मर्तबा था, बहुत बड़ी हसीयत थी। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इस सारे मर्तबे और सारी हसीयत का वो खुदा के आगे क्या था, जवाबदेह था।
یہ جو سردار کاہن ہے، یہ جو ساری عزت خدا نے بخشی ہے، اس کا وہ خدا کے آگے جواب دہ ہے، اور جتنی زیادہ عزت ہوتی ہے اس کی جواب دہی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم سیکھیں گے کہ ایلی کاہن کا گناہ کیا تھا اور اتنی بڑی سزا اسے کیوں مل گئی کہ اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پہلی بات کہ ایلی سردار کاہن تھا اور اس کے بچے بھی کاہن تھے، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ پہلی بات تو اس کے بچے جو کاہن تھے قربانیوں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اس سے پیشتر کہ لوگ ان قربانی کو خدا کی نظر کریں، یہ پہلے ہی اس میں سے جو گوشت ہے وہ چھین لیتے تھے۔ اور دوسری بات کہ جو خیمہ اجتماع میں جو عورتیں خدمت کرتی تھی یہ ان کے ساتھ زناکاری کرتے تھے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کا خدا کے بندہ جو خدا کا کاہن تھا اس کو علم تھا، اس کو علم تھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ قربانیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور خدا کی نظر کرنے سے پہلے ہی گوشت چھین لیتے ہیں۔ اور نہ صرف علم تھا بلکہ ایلی کاہن اس گناہ میں شامل تھا، کیونکہ اس گوشت کو یہ بھی کیا کرتا تھا، کھاتا تھا۔ اور پھر اس کو یہ بھی انفارمیشن تھی کہ اس کے بچے جو کاہن ہیں وہ عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سردار کاہن کے لیے یہ تھا کہ یہ اس بیڈ پریکٹس کو روکے، لیکن اس نے نہیں روکا۔ پھر اس کے بعد یہ اختیار تھا کہ یہ اپنے بچوں کو کہانت سے ریموو کر دے تاکہ خدا اور قربانیوں کی بے حرمتی نہ ہو، اور ایلی کاہن نے یہ بھی نہیں کیا۔ اس کو علم تھا کیونکہ لوگ گھن کر رہے تھے اور اس کو علم تھا، لیکن اس نے نہ تو اپنے بچوں کی اس قربانیوں کی جو بے حرمتی ہے اس کو روکا، بلکہ جو گوشت وہ لاتے تھے یقیناً یہ بھی کھاتا تھا۔ اس بے حرمتی میں یہ بھی شامل تھا جو ان کے بچے کر رہے تھے، اور پھر جو بچے ان عورتوں کے ساتھ جو خیمہ اجتماع میں خدمت کرتی تھی زناکاری کرتے تھے، اور یہ سب کچھ روکنے سے قاصر رہا۔ کیوں؟ اگر وہ بچوں کو اس کہانت سے نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ آپ بتائیں بھائی، کیا ہوتا؟ اس کے بچوں کی کیا ہوتی؟ بےزتی ہوتی، اس کی بےزتی ہوتی۔ تو ایلی کاہن نے سوچا کہ میرے بچوں کی بےزتی نہ ہو، میری بھی بےزتی نہ ہو، ٹھیک، اور جیسے کام بدی میں چلتا ہے چلتا رہے۔ تب خدا نے اسے سزا دینے سے پہلے جو فرد جرم عائد کی، خدا کے کلام میں 30 آیت میں بتایا گیا، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہوں گے، ان کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ تو خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایلی کا گناہ یہ تھا کہ اس نے خدا کی عزت کی بجائے اپنے بچوں کی عزت کی ہے۔ ایلی کاہن نے اپنے بچوں کی عزت کا خیال رکھا ہے، خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اپنی عزت کا خیال رکھا ہے، خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس کے بچوں کی بے عزتی نہ ہو، لیکن دوسری طرف خدا کی تحقیر ہو رہی ہے، جو کہ لکھا ہے کہ لوگ قربانیوں سے گھن کرنے لگے، عبادت سے گھن کرنے لگے۔
لیکن ایلی کہن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے بچوں کی کیا ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ اور تب خدا کا جب غضب نازل ہونے، خدا نے جو سزا سنائی ہے، خدا نے جو سیم النبی کی معرفت اس پر ظاہر کیا ہے، اس میں خدا نے کہا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کی ہے، یہ گناہ ہے کہ تو نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی کیا کی ہے، عزت کی ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ایلی کاہن نے خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھا، کہ لوگ قربانیوں سے گن کر رہے ہیں، اس نے یہ اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ خیمہ اجتماع میں خدا کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس نے یہ خیال نہیں رکھا کہ قربانیوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے مسکن اور یہ قربانیاں دی جس پر تم کیا مارتے ہو، لات مارتے ہو۔ یہ کک مارنا، اس کے لیے جو اس کا مطلب ہے، یہ سائن ہے، یہ علامت ہے بے قدری کی، یہ علامت ہے تحقیر کرنے کی، یہ علامت ہے توہین کرنے کی، یہ علامت ہے حقارت کرنے کی۔ اور جب خدا کا کلام ایلی کاہن کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عزت بخشی، میں نے مصر میں سے ایک گھرانے کو چن لیا کہ صرف وہ گھرانہ کہانت کا کام کرے، اور میں نے عہد کیا کہ یہی گھرانہ نسل در نسل کہانت کا کام کرے، لیکن تم نے کیا کر دیا ہے، اس کی لات مارتے ہو ان بلیسنگ پر۔ یہ برکتیں جو میں نے دی تم اس پر لات مارتے ہو، تم اس کی توہین کر رہے ہو، تم اس کی حقارت کر رہے ہو۔ اس لیے اب تیرے گھر سے کوئی بڈھا ہونے نہیں پائے گا، بلکہ تیری کہانت کا صفایا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، اور جب ساؤل نے 80 کاہنوں کو قتل کر دیا، تب وہ پیش گوئی پوری ہوگی کہ ایلی کی نسل کا کیا ہو گیا، خاتمہ ہو گیا۔ وجہ پھر واپس آتا ہوں، وجہ کہ تو نے مجھ سے زیادہ، یہ ذرا لفظ سنیے گا، مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کی ہے، اور تم جو بلیسنگ میں نے دی اس پر لات مارتے ہو، توہین کر رہے ہو، حقارت کر رہے ہو ان بلیسنگ کی۔ اور آج اس کا اطلاق میں اپنی زندگی پر، آپ اپنی زندگی پر کریں گے، اور میں اس کو اوپر سے نیچے لاتا ہوں، روحانی رہنماؤں سے پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج یہ خدا نے جو مجھے اور آپ کو جو برکات دی ہیں، خدا نے ہمیں خاندان دیا ہے، یا کسی ادارے میں کوئی پوزیشن دی ہے، یا خدا نے جو ہمیں ریسورسز بخشے ہیں، وسائل بخشے ہیں، خدا نے جو برکات ہمیں بخشی ہیں، کیا ہم ان پر لات تو نہیں مار رہے؟ کیا ہم ان کی حقارت تو نہیں کر رہے؟ اور خدا سے زیادہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھ رہے ہیں، خاندان سے زیادہ اپنی عزت کا خیال رکھ رہے ہیں، خدا سے زیادہ اپنی حیثیت کا خیال رکھ رہے ہیں، خدا سے زیادہ اپنی قابلیت اور اپنے وسائل کا خیال رکھ رہے ہیں۔
تو کیا ہم بھی وہی کچھ نہیں کر رہے جو ایلی کہن نے کیا؟ اور خدا فرماتا ہے کہ تو نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں خدا کا پاک روح جو کنٹینیو 3 اتوار سے لوگ آتے رہے ہیں، وہ یوٹیوب پر بھی خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، کہ یہ 3 اتوار ہے کہ جب ہم نے پالوس رسول کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح وہ عاشقی سے خدا کو اول درجہ دیتا ہے۔ پھر ہم نے پچھلے اتوار بھی سیکھا کہ خدا کو اول درجہ دینا یہی خدا کا حکم ہے بنیادی طور پر پورے دل کے ساتھ، اور آج بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خدا ان کلیسیوں سے، لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے جنہوں نے خدا کو، ہم نے پیچھے اتوار سیکھا تھا خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا۔ تو پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا، اس کا مطلب بھی حقارت ہی ہے۔ جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور آج بھی جو خدا نے کلام مجھے اور آپ کو دیا ہے ہم بھول جاتے ہیں، اور خدا ایلی کہن پر جو فرد جرم عائد کرتا ہے اسے سزا دینے سے پہلے تو خدا کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کی ہے، تو نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا، اپنے بیٹوں کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم خدا کی بجائے اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں کہ میری عزت خراب نہ ہو، ہم خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھتے۔ کتنی مرتبہ ہم اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ہم خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھتے۔ کتنی مرتبہ ہم اپنی جو حیثیت ہے، پوزیشن ہے جو خدا نے دی ہے، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دینے والے خدا کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام ایلی جیسا ہوتا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں بھی انہی کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بھی بے قدر ہو جائیں گے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کتنی مرتبہ جو ہم نے ابھی زندگی کے ایام گزارے ہیں، سوچے ذرا کہ کئی بار آپ نے ایلی کی طرح گناہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی خواہش، اپنی عزت کے لیے خدا کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے کہ اس سے خدا کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن آپ کی عزت، آپ کی خواہشیں محفوظ رہیں، اور یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں ایک بار جب خدا کے بندہ سے گناہ سرزد ہوا تو کلام مقدس میں لکھا ہے سوائے ہتھیوریا کے مرتے دم تک خدا کا بندہ داؤد کسی حکم سے باہر نہ گیا جس سے خدا کی کیا ہو، توہین ہو۔ لیکن ہم تو ساری زندگی خدا کی توہین کرتے رہتے ہیں، اپنی خواہشوں، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوا ایلی کہن کی طرح۔ جب تک خدا نے اسے سزا نہیں سنائی ایلی کہن ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ خدا کی توہین ہو رہی ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ لوگ قربانیوں سے گھن کرنے لگے ہیں، یہ سردار کہن ہے، ہیکل کا انچارج ہے، یہ کہاں سویا ہوا ہے؟ اور اس کو بتایا گیا ہے، اس کے بچوں کی حرکات اس کو بتائی گئی ہیں، قربانی کی بے حرمتی اس کو بتائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود
یہ کیسا کہن ہے کہ اس کو خدا کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، بس اپنی پرواہ ہے، اپنے بچوں کی عزت کی پرواہ ہے۔ اور کتنی مرتبہ آج ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ اچھا میں پادری ہوں اور اگر میں مر گیا تو پھر تو کوئی اور پادری پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کوئی سوچتا ہے میں اچھا گا لیتا ہوں تو میں چھوڑ دوں تو پھر اس کے بعد تو خدا کا کام ہٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، بائبل کی تاریخ پڑھیں، ہم خدا کے محتاج ہیں، خدا ہمارا محتاج نہیں ہے۔ انسان مرتے چلے جاتے، بغاوت کرتے، لیکن خدا کے کام رکتے نہیں ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھے تو ایلی کاہن کی خاندان کا صفایا ہونے کے بعد بھی کہانت کا کام چلتا رہا۔ ساؤل کی نافرمانی کے باوجود، رد کیے جانے کے باوجود خدا بادشاہ پیدا کرتا رہا۔ اگر آج میں یہاں نہیں ہوں گا، خدا کل کسی اور کو یہاں کھڑا کر دے گا۔ اگر آج آپ گاتے ہیں، آج ہیں، آپ نہیں ہیں، کل خدا کسی کو اور کھڑا کر دے گا۔ خدا میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ شیطان ہمارے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ شاید میرے بعد کوئی نہیں رہے گا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا جو برکات ہمیں دیتا ہے اس کے ہم خدا کے آگے جواب دہ ہیں، اور جو خدا ہمیں عزت دیتا ہے اس عزت سے ہمیں دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ جو آپ کو عزت مل گئی ہے یہ دائمی ہے۔ ہاں، اگر آپ خدا کی عزت کا خیال رکھتے ہیں پھر یہ عزت دائمی ہے، لیکن اگر آپ خدا کی عزت کا خیال نہ رکھیں تو پھر یہ عزت دائمی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام روئے زمین پر جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ آپ پرسنل طور پر اپنے آپ کو چیک کریں، میں چیک کروں کہ مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کی ہے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے کہ ہم خدا سے زیادہ اپنے آپ کی عزت کر رہے ہیں؟ ہم خدا سے زیادہ اپنے بچوں کی عزت کر رہے ہیں، ہم خدا سے زیادہ اپنے خاندان کی عزت کر رہے ہیں، ہم خدا سے زیادہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، ہم خدا سے زیادہ اپنے وسائل کی عزت کر رہے ہیں۔ ایلی کاہن اپنی اور اپنے بچوں کی جو پوزیشن ہے اس کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ خدا کی عزت رہتی ہے، نہیں رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے آگے۔ تو خدا نے کہا کہ جو میری تحقیر کرتا ہے وہ عزت سے نہیں رہے گا۔ اور آج بہت دفعہ ہمارے اوپر بھی جو خدا کا غضب آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہے، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ خدا نے کتنی عزت دی ہے ہارون کے گھرانے کو، کہ نسل در نسل اسی کے گھرانے سے آگے کہانت ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے تو چاہا کہ یہ عزت آپ کو نسل در نسل ملتی رہے، پر ایلی کاہن اب یہ بات مجھ سے دور ہو، اب یہ عزت تیرے گھرانے کو نہیں ملے گی، میں تیرے گھرانے کو کاٹ ڈالوں گا۔ آپ لائٹلی نہ لیں ان باتوں کو، کیونکہ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کفارہ دے دیا، جی بالکل ٹھیک، گناہ معاف ہو گئے، بالکل ٹھیک، لیکن کیا گناہ معاف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خدا کی عزت نہ کریں؟ آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں اور خدا کی تحقیر ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ دائمی طور پر خدا آپ کے اور آپ کی نسل کے ساتھ رہے، تو پھر ایلی جیسا کام نہ کریں۔ یہ بھول جائیں کہ جو برکات آپ کو مل گئی ہیں کہ آپ کا کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ خدا کے آگے جواب دیں۔ ایلی کہن انچارج ہے، بچے کہانت کا کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نسلی طور پر سب کچھ ہمارا اپنا ہے، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ اس ساری برکتوں کا انہیں خدا کے آگے جواب دینا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔